अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट अलीशा। आज हम पार्ट 2 रीड करेंगे, तू है मेरी ज़िंदगी। बहुत ही खूबसूरत नावल। उम्मीद करती हूँ कि आप फर्स्ट एपिसोड इसकी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि आपको किस किस्म की नावल चाहिए। तो टाइम को ज़ाया किए बिना अपने नावल को रीड करना स्टार्ट करते हैं। मारूफ कॉलेज आई तो इसका दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। सायरा ने भी ये बात नोट की थी। क्या बात है मारूफ, तो मुझे ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? मुझसे शेयर करो, ऐसे चुप क्यों बैठी हो? सायरा मारूफ कैंटीन में बैठ गई। सायरा, मैं बहुत परेशान हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। कुछ दिनों से अजीब अजीब से ख्वाब आ रहे हैं। अक्सर रात को नींद टूट जाती है तो पूरी रात सो नहीं पाती हूँ। मारूफ वाकई में बहुत परेशान थी। कौन से ख्वाब? और यार अब जरूरी तो नहीं कि हर ख्वाब सही और वहम भी तो हो सकता है ना। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, सायरा ने प्यार से कहते हुए मारूफ का हाथ अपने हाथों में लिया। हो सकता है पगली के तुम्हारी शादी होने वाली हो बहुत जल्द, सायरा ने मारूफ का मूड चेंज करने के लिए मजाक कहा। लेकिन कौन जाने कौन सा कबूलियत का टाइम है सायरा, ऐसा कुछ नहीं तुम भी ना, मारूफ ने शर्माते हुए कहा। फिर कैसा है जी, हमें भी तो बताओ। सायरा फिर से बाज ना आई। दफा हो जाओ, मारूफ कहकर अपने और सायरा के लिए जूस लेने चली गई। हसनैन रॉयल ब्लू कोट पैंट और व्हाइट शर्ट में बाल जेल से सेट किए हुए, एक हाथ में गाड़ी की चाबी दूसरे हाथ में लैपटॉप का बैग लिए ऑफिस में दाखिल हुआ। सर, आपकी आज शाम की मीटिंग की टाइमिंग मैंने आपको सेंड कर दी, हसनैन की सेक्रेटरी ने आकर कहा। हम ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। जुनेद को मेरे ऑफिस भेजो, हसनैन कहकर अपने कैबिन में चला गया। फोन और लैपटॉप टेबल पर रखा खुद चेयर पर बैठा हुआ था। आगे सर, आपने कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन साहब तो नजर ही नहीं आ रहे, जुनेद कहते हुए रूम में दाखिल हुआ। कभी माफ भी कर दिया करो, हमेशा शुरू हो जाते हो, हसनैन ने फोन देखते हुए कहा। तुम इस लायक ही नहीं कि जो तुमसे बात की जाए, हसनैन शाह, जुनेद ने हिसाब बराबर किया। हाँ 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 ठीक है, मैं भी देखो कितने दिन रह गए हैं मेरे बगैर, हसनैन ने चैलेंजिंग अंदाज में कहा। मुंह धोकर आओ अपना, जुनेद ने झट से जवाब दिया। हसनैन ने महज इसका दिल चलाने के लिए कहका लगाया। हसनैन, इतने हैंडसम हो, लड़कियां तुम्हारे पीछे हैं, तुमने कभी गौर ही नहीं किया? जुनेद ने टॉपिक चेंज कर दिया। नहीं, मेरे पास फजूल टाइम नहीं है, हसनैन ने बेजारी से कहा। लैपटॉप पर टाइपिंग करने में मसरूफ हो गया। तुम इतनी इज्जत के लायक नहीं जितनी इज्जत तुम्हें मिल गई है, हसनैन शाह, जुनेद ने नागवारी से कहा। अच्छा, और कुछ? हसनैन ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ नहीं, काम करो, मैं जा रहा हूँ, जुनेद कहकर बाहर चला गया। हसनैन काम में मसरूफ हो गया। मारूफ, चलो ड्राइवर आ गया, सारा क्लास में आकर कहने लगी। अच्छा, मैं बैग उठा लूँ? मारूफ और सारा कॉलेज गेट पर आती तो ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला। मारूफ और सायरा गाड़ी में बैठी। हवेली पहुंचकर मारूफ अपने कमरे में, सायरा भी मारूफ के पीछे इसके कमरे में चली गई। क्या बात है मारूफ, तुम मुझे परेशान लग रही हो, और रास्ते में भी ऐसे ही थी। सायरा, कॉलेज के बाहर एक आदमी ने हमारी पिक्चर्स खींची हैं जब तुम और मैं गाड़ी में बैठ रहे थे, तो मेरी नजर इस पर पड़ गई, मारूफ ने परेशानी से कहा। तुमने चेहरा देखा इस आदमी का? सायरा ने पूछा। हाँ, सोचते हुए कहा। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, हम मामू को बता देंगे, वो सब देख लेंगे, तुम टेंशन ना लो, रेस्ट कर लो। कुछ देर सायरा को पता था मारूफ थोड़ी थोड़ी बात से घबरा जाती थी। नहीं सायरा, हम बाबा को नहीं बताएंगे, तुम जब चुप रहना, मारूफ ने बेसाख्ता कहा। अच्छा, मैं नहीं बता रही किसी को, तुम छोड़ो, अब ज्यादा मत सोचो, सायरा कहकर कमरे से बाहर चली गई। हसनैन अपने ऑफिस का काम कर रहा था जब इसे तहावर के नंबर से व्हाट्सएप मैसेज वसूल हुआ। हसनैन, मैंने मैसेज खोला तो इसमें दो लड़कियों के बुरके में वो तस्वीरें थी। हसनैन के होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आकर गायब हो गई। इसमें हसन जिलानी की बेटी कौन सी है? इसने तहावर को मैसेज करके पूछा। ब्लैक बुर्का ग्रीन हिजाब वाली, तहावर का जवाब आया। हसनैन ने सायरा की तस्वीर क्रॉप कर दी, मारूफ को देखने लगा। मारूफ, चिल्लानी तुम सिर्फ हसनैन शाह की बनोगी, अपने लिए अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दो। हसनैन ने फोन वापस टेबल पर रखा, आंखें बंद कर ली। मारूफ सायरा के कमरे से चले जाने के बाद उठ बैठी। मैं नहीं जानती वो आदमी कौन था, किसका भेजा हुआ था, लेकिन वो हमारे बुरके में ली गई पिक्चर्स का क्या करेगा? मारूफ का सोच सोचकर सर दुखने लगा। इसके फोन पर मैसेज आया, वो जल्दी अपना फोन उठाकर चेक करने लगी। इसकी आज की पिक्चर्स थी, नीचे लिखा हुआ था, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मारूफ का हाथ कांपने लगा। वो मोबाइल को दूर फेंककर खाली खाली नजरों से देखने लगी। फिर उठकर वजू करके सर की नमाज पढ़ने लगी। तहावर नंबर का इतनी जल्दी सेंड करने का शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे काम से, तुम्हें तुम्हारा इनाम आज ही मिल जाएगा। वो अपने कैबिन में बैठा तहावर पर फोन से बात कर रहा था। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ, अगर कोई बात हो तो मुझे कॉल कर लेना, वो कहकर फोन बंद करके एक अजीब सी मुस्कुराहट इसके खूबसूरत चेहरे पर रक्स कर रही थी। वो ये सोचकर मजबूत हो रहा था कि मारूफ कितना परेशान हो रही होगी। खुशी और जीत जाने का जुनून इसके सर पर सवार हो चुका था।
حسنین رات کے گھر واپس لوٹا تو پورے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے مضبوط قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں آیا، شوز سے پیروں کو آزاد کیا، پھر اٹھ کر فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ حسنین کھانا لگا دوں آپ کا؟ ہنا کمرے میں آئی نوک کر کے۔ آپ جاگ رہی ہیں ابھی تک؟ میں کھانا کھایا آیا ہوں۔ حسنین نے پہلے ہنا کو ایک نظر دیکھا پھر جواب دیا۔ کچھ اور چاہیے یا کافی؟ ہنا نے پھر سے کہا۔ نہیں شکریہ، آپ آرام کریں، حسنین نے مختصر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، شب خیر، ہنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہنا حسنین سے محبت کرتی تھی لیکن حسنین کو بتانے کی آج تک ہمت نہیں ہوئی تھی اس کی۔ وہ آ کر بیڈ پر لیٹ گیا، سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے رات سے خوف آتا تھا کہیں پھر سے وہی سب اس کی آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے، لیکن مرد کہاں اپنی کمزوری مانتا ہے۔ معروف آج برا خواب دیکھنے سے ڈر گئی تھی۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آخر کون ہے وہ؟ معروف کا سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اپنے نازک پیر زمین پر رکھتی ہوئی کچن میں آ گئی، پانی پینے لگی۔ اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ واپس کمرے میں آ گئی، وضو کر کے نماز پڑھنے لگ گئی۔ حسنین اٹھ جو میری جان، نماز پڑھو بابا کے ساتھ۔ آج آپ مسجد چلیں گے؟ حماد صاحب 10 سالہ حسنین کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ جی بابا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حسنین کی چھوٹی سی آنکھوں میں چمک آئی۔ حسنین کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنا میرے بچے، جب آپ بڑے ہو جو پھر بھی نماز ادا کرتے رہنا، حماد صاحب نے پیار سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بابا، میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا۔ حسنین نے حماد صاحب کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بابا، حسنین کی چیخ کمرے میں گونجی۔ وہ خواب میں احمد صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو پسینے سے تر تھا اس کا چہرہ۔ وہ پسینہ صاف کر کے بیڈ سے اٹھا، وضو کرنے چلا گیا۔ واپس آ کر نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میرے اللہ میری مدد کرنا، میں مانتا ہوں آپ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن میں اب اور صبر نہیں کر سکتا۔ حسن جلانی سے اپنا بدلہ لے کے رہوں گا۔ حسنین کے چہرے پر سختی اور کٹ نظر آ رہا تھا۔ وہ جائے نماز سے اٹھ کے اور چینج کر کے واک کرنے کے لیے کمرے سے باہر آیا تو احمد صاحب نے بھی واک کرنے کے لیے نکل رہے تھے۔ بڑے ابو، حسنین نے اسے پکارا۔ جی ابو کی جان، مجھے لگا تم سوئے ہوئے ہو تبھی نہیں جگایا تمہیں، احمد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں گھر سے باہر نکل آئے۔ نیند سے جلدی اٹھ جاتا ہوں، آفس جانا ہوتا ہے، وہ اپنے بالوں میں ہاتھ گھماتے ہوئے کہنے لگا۔ اچھی بات ہے، تمہارے بابا بھی ایسے ہی تھے، کام کے معاملے میں وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ احمد صاحب کے سامنے آج بھی سب سے پہلے کی طرح تازہ تھا، بس وہ حسنین کی وجہ سے چپ رہتے تھے۔ جی بڑے ابو، بابا مجھے کہا کرتے تھے کہ اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ سنجیدہ رہو، چاہے کام بڑا ہو یا چھوٹا۔ حسنین نے چہرے کو سپاٹ رکھا اور دونوں پارک میں داخل ہو گئے۔ معروف آج کالج نہیں جانا کیا؟ سائرہ تیار ہو کر معروف کے کمرے میں آئی، وہ لیٹی ہوئی تھی۔ نہیں، آج میرا دل نہیں چاہ رہا، تم جاؤ۔ معروف اپنا بازو آنکھوں پر رکھا ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، خیال رکھنا اپنا۔ سائرہ معروف کی حالت جانتی تھی، اس سے زیادہ فورس نہیں کیا، کمرے سے باہر آ گئی۔ حسن صاحب نے معروف کا پوچھا تو سائرہ نے موڈ نہیں اس کا کہہ کر ٹال دیا۔ حسنین بلیک پینٹ اور گرے شرٹ بلیک کوٹ میں ملبوس کافی گریسفل لگ رہا تھا۔ وہ آفس پہنچا تو اسٹاف نے سلام کیا، وہ سر ہلا کر جواب دیتے ہوئے اپنے کیبن میں آیا۔ ارے واہ، آج تو حسین شاہ لگ ہی نہیں رہے، ہر روز خوبصورت ہوتے جا رہے ہو، کیا راز ہے؟ آخر جنید نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ وہ پھر بھی آنکھیں لیپ ٹاپ پر مرکوز کیے بیٹھا، کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بالکل کیا ٹھیک، ہوا؟ مجھے کیا جوابی ہونا ہے؟ کارروائی نہیں ہوئی، آپ ٹھہرے، جنید نے اسے نازک دیکھتے لوگ۔ ہوئے کہا۔ جنید نے اس کا پھر سے بس مذاق نیند اڑاتے پوری ہوئے نہیں کہا، ہوئی یار، ہلکی سی چھوڑو اس بات مسکراہٹ کو۔ حسین کے کافی چہرے پر پیو آ گے؟ کر حسنین غائب نے ہو لیپ گئی۔ ٹاپ پر نظر ہٹاتے تم ہوئے نہیں سوالیہ سدھر نظروں سکتے، سے اسے جنید کو دیکھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ہاں ساتھ منگوا کہنے لو، لگا۔ جنید نے اسے نہیں جی، دیکھتے ہوئے بالکل بھی کہا۔ نہیں، اچھا، میں آپ کی اور سنا طرح کیسے عمر ہو؟ سے پہلے حسنین نے بڑا کافی نہیں ہونا منگواتے ہوئے چاہتا۔ کہا۔ جنید نے اس کی بڑی عمر پر چوٹ کی۔ معروف روم میں بور ہو رہی تھی تو کمرے سے باہر آ گئی۔ مانو آج تم بھی کالج نہیں گئی؟ معروف نے مانو کو لانچ میں دیکھا تو کہنے لگی۔ نہیں، آپ کی رات سے طبیعت ٹھیک نہیں تو امی نے کہا کہ آج چھٹی کر لو، مانو نے موبائل فون پر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ زیادہ تر تو خراب نہیں طبیعت؟ معروف نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، تھوڑا سا فیور تھا پر امی نے دعا دے دیا، بہتر ہوں، بانو نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا امی کہاں ہیں؟ فرزانہ بیگم کا پوچھنے لگی۔ امی کمرے میں ہیں، مانو نے پیار سے جواب دیا۔ اچھا میں دیکھتی ہوں انہیں، معروف کہہ کر اٹھ گئی۔ تحاور، وہ لڑکی آج کالج آئی تھی؟ وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ نہیں سر، آج صرف ایک ہی لڑکی کالج آئی تھی۔ ٹھیک ہے، کل آئے تو مجھے بتا دینا، حسنین نے کہہ کر موبائل ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیا ہوا مجنوں، کہاں گم ہو؟ جنید نے حسنین کو کسی سوچ میں گم دیکھا تو شرارت سے کہا۔
نہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم فضول باتیں کر رہے ہو۔ ہمیشہ حسنین نے پین اٹھاتے ہوئے کہا۔ اچھا نہ مانو تمہاری مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں، جنید نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ بڑے ڈرامے باز ہو جنید، باز نہ آنا، حسنین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا دوست ہوں، آخر کچھ تو اثر ہوگا، جنید نے ہنستے ہوئے کہا۔ اٹھ کر دونوں آفس سے باہر آ کے کہاں چلنا ہے، حسنین نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جہاں لے کر چلو، جنید نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ واہیات، کبھی تو انسان بن جایا کرو، حسنین نے گلاسز آنکھوں پر لگاتے ہوئے کہا۔ اللہ کا شکر ہے انسان ہی ہوں، جنید گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہاں پتہ ہے مجھے کہ تم کیا ہو، منہ نہ کھلواؤ میرا، حسنین نے مختصر جواب دیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اٹھ گئی تم، اب طبیعت کیسی ہے تمہاری، فرزانہ بیگم نے معروف کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں امی، بس سر میں درد ہے، معروف فرزانہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا معروف، آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں تمہاری، فرزانہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ کچھ نہیں امی، پتہ نہیں کیا، معروف فرزانہ بیگم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ فرزانہ بیگم اس کے لمبے گھلے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ امی جب دل کو سکون نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے، معروف نے آنکھیں بند کیے پوچھنے لگی۔ تب نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنے رب سے دور ہوتے ہیں تو پھر ہم بے سکون رہتے ہیں، فرزانہ بیگم نے تحمل سے جواب دیے۔ ہم، معروف نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا اور چپ ہو گئی۔ آج بل تم دو گے، حسنین اور جنید ریسٹورنٹ آئے تھے۔ کیوں، کس خوشی میں، آج میرا ولیمہ ہے کیا، جنید نے گھورتے ہوئے کہا۔ ہمیشہ میں بل دیتا ہوں تب میرا ولیمہ ہوتا ہے کیا، حسنین نے جوابی کارروائی کی۔ تم ٹھہرے امیر زادے، میں غریب آدمی، بخش دو مجھے، جنید نے اپنا نظر آنے والا آنسو صاف کیا۔ بہت ڈھیٹ ہو تم، حسنین نے پیسے دیتے ہوئے کہا، اٹھ کر ریسٹورنٹ سے باہر آ گئے۔ حسنین اپنے خیال سے آتا ہوا آ رہا تھا کہ کسی نے زور سے ٹکر کی۔ اوہ سوری، میں آپ کو دیکھا نہیں، حسنین نے فوراً معذرت کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی نظریں سامنے والے گرے ہوئے سامان پر تھی، لیکن سامنے والے کا چہرہ دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ سامنے کھڑی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ حسن جیلانی تھے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میری غلطی تھی، حسن صاحب نے اس کے چوڑے شانے پر ہاتھ رکھا اور آگے بڑھ گئے، جبکہ حسنین کے پاؤں وہیں پر جم گئے۔ کیا ہوا یار، کون تھے وہ، جنید آ کر حسنین سے پوچھا۔ ہاں کچھ نہیں، کوئی نہیں تھے، چلو چلیں، حسنین آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کار سٹارٹ کر دی۔ جنید کب سے محسوس کر رہا تھا کہ حسنین کی غائبی دماغی کو، وہ ٹھیک سے گاڑی ڈرائیو نہیں کر رہا تھا۔ جنید کو ڈر تھا کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ حسنین تمہاری حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، ابھی تم اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو، میں گاڑی ڈرائیو کر لیتا ہوں، جنید نے اس کی ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ حسنین نے گاڑی روک دی اور ڈرائیونگ سیٹ سے نکل کر جنید کی سیٹ پر آ گیا۔ جنید نے خاموشی سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، حسنین کی آنکھوں میں غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ حسنین کون تھے وہ، جنید نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے نہیں پتا ابھی، پلیز میں اس ٹاپک پر کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا، اس نے بیزاری سے کہا، دوڑتے ہوئے منظر کو دیکھنے لگا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا شاہ، جب دل کرے بتا دینا، میں انتظار کروں گا اس شاہ کے بارے میں جاننے کا جیسے شاید میں نہیں جانتا، جنید نے آرام سے کہا۔ شکریہ جنید، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ کیا ہوا معروف، کہاں کھوئی ہوئی ہو، کب سے میں باتیں کر رہی ہوں تم سن نہیں رہی، سائرہ نے اسے پیار سے کہا۔ پتہ نہیں لیکن میں پاگل ہو جاؤں گی سائرہ، ایک دن نون نمبر سے مجھے میسج آتے رہتے ہیں، اور پتہ ہے میں نے تمہیں اس دن بتایا تھا نا کہ کسی نے ہماری تصویریں کھینچی ہیں۔ ہاں مجھے یاد ہے، لیکن تم وہ بات ابھی کیوں کر رہی ہو، سائرہ نے الجھی نظروں سے دیکھا۔ وہ پکچرز میرے پاس سینڈ کی ہیں، اس آدمی نے نہ جانے کون ہے، آخر چاہتا کیا ہے، معروف نے پریشان لہجے میں کہا۔ جو کوئی بھی ہوگا ایک دن تھک جائے گا، مجھے کوئی پہنچی ہوئی چیز لگ رہا ہے، ورنہ اتنی جلدی سے اسے تمہارا نمبر نہیں ملتا۔ اب کی بار سائرہ بھی پریشان ہو گئی۔ خیر چھوڑو، اللہ پاک بہتر کرے گا، چلو اندر چلتے ہیں، اندھیرا ہونے لگا۔ وہ دونوں اندر چلی گئی۔ اچھا چلو اٹھ، معروف کہہ رہی تھی، ہمیں عید کی شاپنگ کروا لاؤ۔ معروف اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کرنے میں مصروف تھی جب سائرہ اس کے پاس آئی۔ تم اور مانو جاؤ، میرا موڈ نہیں ہے، معروف نے عجیب سے انداز میں کہا۔ کیوں موڈ نہیں ہے، مزہ آئے گا یار، ایسے کسی کو مزہ نہیں آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم بھی نہیں جا رہے۔ سائرہ کو پتا تھا معروف اب حامی بھرے گی۔ تم پاگل ہو سائرہ، چلو میں آتی ہوں۔ وہ اپنی بکس بیگ میں ڈال رہی تھی، سائرہ نے خوشی سے اسے گلے لگایا، کمرے میں بھاگ گئی۔ معروف ہنستے ہوئے فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ سر حسن جیلانی ابھی اپنے گھر سے نکلے تھے کہ شاید وہ لڑکی بھی ان کے ساتھ ہی، اب کیا کرنا چاہیے مجھے، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پینے میں مصروف تھا جب اسے تحاور کا فون آیا۔ اسے سگریٹ کو اپنے شوز میں مسلا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا تم نظر رکھو، میں آتا ہوں ابھی، وہ کہہ کر اپنے کمرے سے نکلا۔ وہ لوگ شاپنگ مال پہنچے تو معروف کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا، وہ ہر چیز سے طاقت سی اظہار کر رہی تھی۔ سائرہ نے اس کی غیر دماغی نوٹ کی اور اسے کہے بنا رہ نہ سکی۔ کیا ہے یار، اب اگر آ گئی ہو تو منہ ٹھیک کر لو اپنا، کب سے ماموں جان بھی یہی چیز نوٹ کر رہے ہیں تمہاری، وہ کیا سوچیں گے،
سائرہ نے سے اپنا دوپٹہ، وہ دونوں حسن صاحب پہ تھوڑے فاصلے پر تھی۔ آپ ہی جلدی آئے نا، مانو نے اپنے پاس بلایا۔ وہ دونوں مانو کی جانب گئی۔ آپ پر یہ کلر بہت سوٹ کرے گا، آپ یہی لے لیں۔ مانو سے گرین کلر کا خوبصورت فراک دکھانے لگی، کہنے لگی اچھا میری جان، اگر تمہیں اچھا لگ رہا ہے تو میں یہی لے لیتی ہوں۔ معروف نے پیار سے مانو کا چہرہ چھوا۔ سر کیا کرنا ہے اب؟ تحاور وہ بھی اسی مال میں موجود تھا۔ ابھی کچھ نہیں کرنا، آج وہ اپنے باپ کے ساتھ ہے، پھر کسی دن جو کرنا ہوگا کر لوں گا۔ اچھا چلو۔ وہ تحاور کو لیے مال کے خارجی راستے سے جانب جانے لگا۔ معروف کو بہت دیر سے کسی کی نظروں کی تپش خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پیچھے مڑی تو ایسے لگا سامنے والا شخص نے جلدی سے پشت کر کے کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک گئی، اپنی شاپنگ پر دھیان دینے لگی۔ حسنین جلدی سے اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ تحاور کل اگر وہ لڑکی کالج جائے تو مجھے بتا دینا، ابھی میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ اندھے طوفان کی طرح گاڑی کو لے گیا۔ اگلے دن معروف صبح جلدی اٹھ کر کالج کے لیے تیار ہو گئی۔ معروف میرا دل پتہ نہیں کیوں گھبرا رہا، آج تم کالج نہ جاؤ۔ فرزانہ بیگم کا دل صبح سے بے چین ہو رہا تھا۔ امی آج مجھے لازمی جانا ہے، پرسوں سے ایگزام سٹارٹ ہے، ورنہ میں آج نہ جاتی۔ معروف اچھے سے نقاب کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر خیال رکھنا اپنا۔ فرزانہ بیگم چپ ہو گئی، لیکن دل تو ابھی سکون میں نہیں تھا۔ معروف چلیں، سائرہ کمرے میں آئی۔ ہاں چلو۔ معروف نے بیگ اٹھایا، فرزانہ بیگم سے اللہ حافظ کہہ کر باہر آ گئی۔ فرزانہ بیگم دن میں بیٹھی کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ تحاور آج وہ لڑکی گئی ہے کالج؟ حسنین نے فون کان پر رکھا ہوا تھا، واچ پہنتے ہوئے پوچھ لگے۔ جی سر، آج حسن جیلانی کے ساتھ وہ دونوں لڑکیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تم نظر رکھو ان پر، اس نے کہا۔ کال کاٹ دی اور فون ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ حسنین آپ کیا کرنے چاہ رہے ہیں؟ ہنا نے آدھی بات سن لی تھی۔ کچھ نہیں کرنے چاہ رہا، پریشان نہ ہو۔ حسنین شوز پہننے لگا۔ میں نے سب سن لیا حسنین، آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ ہنا نے جتائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ جب سن لیا ہے تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ اس بار حسنین نے ہنا کو دیکھا۔ آپ کچھ غلط نہیں کریں گے حسنین شاہ، ہنا نے روکنا چاہا۔ حسنین نے کوئی جواب نہیں دیا، کمرے سے نکل گیا۔ ہنا سے جاتے ہوئے دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی اب کچھ غلط نہ ہو۔ بابا آپ خیال سے جائیے گا، معروف نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ جی میری جان، آپ ٹینشن نہ لیں، حسن صاحب نے پیار بھری نظروں سے بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سائرہ آج پتہ نہیں امی کو کیا تھا، بول رہی تھی کالج نہ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، اب تو چھٹی بھی ہونے والی ہے۔ سائرہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہوگی۔ چلو چلتے ہیں۔ ہاں اچھا، مجھے ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ معروف نے بیگ اٹھایا، نقاب کو ٹھیک کیا۔ باہر گاڑی میں ڈرائیور پہلے ہی موجود تھا۔ سائرہ کار میں بیٹھ گئی۔ معروف بیٹھنے لگی تو کچھ آدمیوں نے اسے زبردستی اٹھا کر دوسری گاڑی میں ڈال دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ سائرہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر وہ کیا کرے۔ جب سائرہ کو سمجھ آیا تو وہ رونے لگی۔ حسن صاحب کو کال کی کہ ماموں معروف کو کچھ آدمی اٹھا کر لے گئے ہیں، آپ کالج آئیں پلیز، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سائرہ نے روتے ہوئے کہا۔ کیا بول رہی ہو؟ کہاں لے گئے معروف کو؟ کون تھے وہ آدمی؟ تم نے دیکھا ہی نہیں؟ حسن صاحب کا دل رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں ماموں، لیکن آپ کچھ کریں، سائرہ نے پھر سے کہا۔ ہاں آپ گھر آ جائیں، میں آ رہا ہوں، حسن صاحب نے کہہ کر فون بند کر میرے دیا۔ بابا تم لوگوں چھوڑو کو مجھے، نہیں کہاں لے کر چھوڑیں گے، جا رہے ہو؟ چھوڑو، معروف چیخنے لگی، اپنی لیکن بہن کسی نے اس بیٹی کی نہیں نہیں ہے، سنی۔ کسی کی گاڑی عزت روکو، کے ساتھ سر کی کھیلتے ہوئے شرم نہیں گاڑی آ میں رہی؟ ڈالنا ہے۔ انہیں ایک معروف نے آدمی نے پھر کہا۔ بھی ہار گاڑی نہیں روک مانی۔ دی ہمیں گئی۔ کون پیسے سا دیے سر؟ کہ ہم کچھ نہیں کر کیوں کر سکتے، رہے ہو ہم میرے تمہیں ساتھ؟ صاحب ایسا کے کیا حوالے کیا ہے؟ کر میں دیں نے، وہ گے۔ پھر سے چیخنے اللہ لگی۔ کو کیا لڑکی منہ آواز دکھاؤ نہ آئی، گے؟ اب کب یہاں سے تو دماغ تم خراب سب کر رکھا ہے منمانی کر ہمارا، لو، چپ اپنے کر کے خدا بیٹھ کے جاؤ۔ سامنے کیا ایک جواب دو آدمی گے؟ نے غصے میں کہا۔ معروف نے اپنے آنسو پیتے ہوئے، اسے پتا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔